बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश-शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अक़ामत दीन की दावत के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा दीन इस्लाम, जो कि रब करीम की आखिरी किताब हिदायत कुरान करीम के अंदर है, उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो एक नशिस्तें जारी हैं। आज की ये नशिस्त ईमान से मुतल्लिक़ है कि ईमान को समझना ज़रूरी है कि ईमान को जब तक समझा नहीं जाएगा फिर उसकी बुनियाद पर जो अमाल किए जाएंगे वो दुरुस्त नहीं होंगे। सबसे पहले ईमान की हकीकत को समझना और जो ईमान से मुतल्लिक़ दीगर मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वो जो इस्तिलाहात कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई हैं, दुआ, शिर्क, इबादत और दुआ का मुस्तजाब करना, ये चंद बुनियादी जो इस्तिलाहात हैं कुरान करीम में इस्तेमाल हुई हैं और हमारे रोज़मर्रा में ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका दुरुस्त मफ़हूम समझना, इबादत क्या चीज़ है, दुआ क्या चीज़ है, इलाह क्या होता है, ईमान क्या चीज़ है, तो इनको जब कुरान करीम में से समझा जाएगा तो फिर उसके बाद जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही कुरान करीम के मुताबिक होगा और फिर उसके वो नताइज निकलेंगे जिन नताइज का अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वादा किया है और जिन नताइज की गारंटी ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दी है। अगर हम उनको समझते नहीं हैं दुरुस्त नज़र में, उनका मफ़हूम हमारे सामने नहीं होता, तो फिर उस वक़्त जो अमाल किए जाते हैं वो महज़ हमारी ख्वाहिशात अमानियों वो तो हो सकते हैं, वो एक या सुनी सुनाई बातें, लेकिन वो नताइज कभी भी नहीं मिल सकते। इससे पहले भी इंसानी तारीख़ में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम इस तरह अमाल करती रही हैं। वो उनके जो अपने मजहबी पेशवा या जो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी उनके मकातब फ़िक्र होते थे, वो उनके जो पेशवा होते थे वो उनको जो कुछ बताते थे वो उस पर ईमान ले आते थे और अमाल करते रहते थे, लेकिन उनकी इस्लाह नहीं होती थी और क़यामत के दिन उनको ना तो जन्नत मिलेगी और ना दुनिया में उनके मामलात की इस्लाह होगी और ना वो उन्हें नताइज मिलते हैं जो अल्लाह रब्बुल करीम ने किताबुल्लाह में मोमिनीन से जिनका वादा किया है। तो इस संबंध में सबसे पहले ईमान की मुख्तलिफ़ अक़साम को जानते हैं कि ईमान कितनी किस्मों का है और उनमें से कौन सा ऐसा ईमान है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में काबिल कबूल है, जो दुरुस्त ईमान है और जिसके वो नताइज पैदा होते हैं जिन नताइज का अल्लाह रब्बुल करीम ने वादा किया है। तो इस संबंध में जान लीजिए कि ईमान की 5-6 किस्में किताबुल्लाह में बयान की गई हैं। तो इनमें से सिर्फ़ एक किस्म का ईमान है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में काबिल कबूल है और जिसके नताइज दुनिया में भी मिलते हैं, जिसके समरात और अल्लाह रब्बुल करीम क़यामत के दिन भी उन को कामयाबी की ज़मानत देता है। क्योंकि जब तक ईमान दुरुस्त नहीं होगा तो उस वक़्त तक उस ईमान की बुनियाद पर जो अमाल किए जाएंगे वो कभी भी उसके दुरुस्त नताइज नहीं निकल सकते और आदमी दुनिया में गुमराह रहता है और आखिरत में भी वो अल्लाह की रज़ा और जन्नत से महरूम रहता है। तो इस सिलसिले में ये जान लीजिए कि सबसे पहले जो ईमान बिन बातिन है, यानी जो बातिन पर ईमान लाना है, वो दुनिया में भी तामीरी नताइज नहीं पैदा कर सकता और आखिरत में भी उसके नताइज वो नहीं होंगे जिनकी लोग तवक्को कर रहे होते हैं। बातिन को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही है, हर दौर में सिर्फ वो हक़ है। दीन के मामले में जितनी आदमियों की बनाई हुई, फैलाई हुई या आदमियों की घड़ी हुई बातें होती हैं वो बातिन हैं।
کیونکہ کسی بشر کو یہ اللہ رب کریم نے اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ حق و باطن کا تعین کرے، وہ خیر و شر کا تعین کرے، یا وہ نور اور ظلمات کا تعین کر سکے۔ یہ تعین اور یہ فیصلہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود کیا ہے، اور بذریعہ وحی نوع انسانی کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو وحی پر ایمان لایا جائے گا، صرف اور صرف وہی ایمان وہ نتائج پیدا کرے گا جن کا اللہ رب کریم نے وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا جو ایمان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ ہے ایمان بالشرک۔ پہلا تو ایمان باطن ہے، یعنی وحی کے علاوہ جس چیز پر بھی ایمان کا دعویٰ کیا جائے گا، جس پر ایمان لایا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ رب کریم نے اس کے احسن نتائج کی ضمانت دی ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں، وحی پر ایمان ہے ہی نہیں، تو اس کے نتائج کبھی بھی کامیابی کی صورت میں نہیں نکلیں گے، وہ محض فریب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایمان بالشرک، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ وحی پر بھی ایمان کا دعویٰ ہونا، یا اس میں سے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے کئی احکام پر عمل بھی ہونا، لیکن اس کے ساتھ دیگر کسی بشر کے احکامات پر بھی عمل کرنا، یہ ایمان بالشرک ہے۔ اور مشرکین ایسا ہی کرتے ہیں ہر دور میں، اس دور میں بھی، نزول قرآن کے دور میں بھی، اس سے قبل بھی، اور آج بھی۔ تو ان کی یہ جو نفسیات ہے، یہ جو باطن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور وہ از خود جب کوئی آدمی باطن پر ایمان لاتا ہے تو وہ زبان سے اللہ پر ایمان کا یا وحی پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتا رہے تو وہ ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ اللہ پر جو ان کا ایمان ہوتا ہے وہ رہ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ بیک وقت حق پر بھی ایمان ہو اور باطن پر بھی ایمان ہو۔ تو اللہ سے خود کفر واقع ہو جاتا ہے جب آدمی غیر اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اور وہ جو مشرکین ہیں اس دور میں بھی، جب ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کی دعوت دی جاتی تھی کہ اس وحی کا اتباع کرو، یہی اللہ پر ایمان ہے، اس پر ایمان لاؤ جو وحی نازل کی گئی ہے، تو وہ اس سے انکار کرتے تھے، وہ آمادہ نہیں ہوتے تھے الہ واحد کی طرف۔ اور جو اس سے شرک کی طرف ان کو جو ان کے مذہبی پیشوا کہتے تھے، یعنی وہ اللہ وحدہ لا شریک کا تصور بھی رکھتے تھے، اور جب ساتھ غیر اللہ کی بات کو بھی شامل کرتے تھے تو وہ اس پر آمادہ تھے اور اسے قبول کرتے تھے۔ یہ جو شرک کا عمل ہے یہ اہل کتاب میں بھی تھا، یہود و نصارہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو، بعض کو رد کرتے ہو۔ تو یہ بھی اسی مفہوم میں تھا کہ وہ اللہ کی وحی کو پورے کا پورا نہیں مان رہے ہوتے تھے، وہ اپنے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، احبار و رہبان، ان کی بنائی ہوئی، ان کی گھڑی ہوئی، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو بھی اس میں شامل کرتے تھے وحی کے ساتھ۔ تو یہ ایمان بالشرک ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اور اس کا بھی جو انجام ہے تو وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور تیسرا جو ایمان ہے وہ ہے ایمان بالجبت والطاغوت۔ یہ اہل کتاب اس پر جبت اور طاغوت پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ انہوں نے وحی کا اتباع ترک کر دیا تھا۔ جبت یوں سمجھ لیجیے کھوکھلی اور بے بنیاد باتیں، ایسے عقائد، نظریات یا بت، تو اسی طرح فزیکلی تو وہ بت نہیں پوجتے تھے جو یہود و نصارہ تھے، لیکن وہ جو ان کی عقائد و نظریات کے بت تھے ان کی پوجا کرتے تھے، بے حقیقت باتیں جن میں کوئی ٹھوس ان کے نتائج نہیں ہوتے، توہمات اور جہالت پر مبنی ہوتی۔ اور طاغوت تو ان کے وہ جو وحی کے مطابق نظام نہیں چلاتے تھے، ایسی قوت معاشرے میں طاغوت وہ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق نظام زندگی نہیں چلاتے، اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، وہی طاغوت ہوتے ہیں۔ سرکردہ لوگ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جو معاشرے کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو
سارے معاملات وہ جو طے کرتے ہیں وہ وہی کا اتباع کرتے ہوئے نہیں کرتے، بلکہ وہ ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہوئے، شہوات کا اتباع کرتے ہوئے، یا وہ دیگر جو لوگ ہیں ان جیسے بشر ہیں ان کے عقائد و نظریات اور ان کے بتائے گئے طریقوں اور ان کا جو بتائے گئے طرز عمل ہے، اعمال ہیں، آدمیوں کے بنائے ہوئے، بشر چاہے بشر کوئی بھی ہو، تو ان کو وہ جو ان کا اتباع کرتے ہیں، جو اس پر چلتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو طاغوت کے عبد ہوتے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے سے یہ بنی اسرائیل اہل کتاب اس جرم کے مرتکب تھے کہ وہ جبت اور طاغوت، کھوکھنی اور بے بنیاد باتوں پر ایمان لا چکے تھے، اور جو ان کے حکمران، جو ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، وہی طاغوت تھے کہ جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یہ ان کے بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لا چکے تھے۔ اور جو چوتھا ایمان ہے وہ ہے ایمان بن جن۔ تو روز محشر اللہ وحدہ لا شریک ملائکہ سے مخاطب ہو کر ہم سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تم پر ایمان لائے تھے؟ تو وہ کہیں گے نہیں اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے۔ تو یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کے بندے تھے۔ اب یہ آگے جو مزید آیات جن کا ہم مطالعہ کریں گے کہ الہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، دعا کیا ہے، تو ان دیکھی چیزوں پر یا ان دیکھے ایسے لوگوں کی باتوں پر جو پہلے سے گزر چکے ہیں، بشر ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہیں، جو بے حقیقت چیزیں ہیں، توہمات ہیں، اس طرح کی، جس طرح دیوی دیوتاؤں سے یا ایسے لوگوں سے جو معاشرے میں ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے، جن کا عمل سامنے نہیں ہوتا، جن کے عقائد و نظریات منسوب ہوتے ہیں ان سے، لیکن ان کی حقیقت نہیں ہوتی کچھ، کیونکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر ایمان لایا جاتا ہے تو وہ ایک نظام ہوتا ہے جس میں وحی کا اتباع ہو رہا ہوتا ہے، ایک میکانزم میں۔ تو یہ جو ان دیکھی چیزوں پر، چاہے وہ عقائد و نظریات ہوں، توہمات ہوں، یا ایسے گزشتگان کی باتیں ہوں کہ جو گزر چکے ہیں ان سے منسوب ہوں، تو یہ سارا اس طرح کا جو ایمان ہے یہ اس ضمن میں آتا ہے، ایمان بن جن۔ اور ایمان کی جو اور آخری قسم ہے وہ ہے تنبیس والا ایمان، یعنی کہ لباس، جس طرح اردو میں جو لفظ لباس تنبیس حق و باطل، یعنی اس میں حق کے اوپر باطن کا پہناوا پہنایا گیا ہوتا ہے، حق کو باطن کے اندر چھپایا گیا ہوتا ہے، خلط مدد کر دیا گیا ہوتا ہے، مشتبہ کر دیا گیا ہوتا ہے، یعنی جس طرح ابھی صدیوں سے مسلمان قوم کا جو ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ساتھ دیگر جو ان کے جو مختلف قسم کے خود ساختہ اکابرین ہیں، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے جو افکار ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ کئی باتوں میں وہ قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ جو دیگر ذرائع ہیں جو کہ احادیث کی صورت میں ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کیا گیا ہے، اہم جو روایات کہتے ہیں جن کو، یا جن کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے، تو یہ اس چیز کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت اور عبادت صرف اور صرف اتباع وحی کا کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام خود بھی ہر دور میں وحی کا اتباع کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے نوع انسانی کو، چاہے اس دور کے ہوں چاہے بعد میں آنے والے ہوں، اپنی ذات کی طرف سے کوئی طریقہ، کوئی ہدایات اور کوئی ایسے کمانڈمنٹس نہیں دیتے تھے کہ تم اس طرح بھی عمل کرو، یہ کرو۔ یہ کہ دین کا جو منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے، ماخذ ہوتا ہے ہر دور میں، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہوتی ہے۔ یہ جو بعد میں آنے والے لوگوں نے یا اس دور میں، یہ ایک علیحدہ مکمل موضوع ہے، یہ جو مسجد زرار والے تھے، کیونکہ جب تک ان دو مساجد کی فلسفی کو نہیں سمجھا جائے گا، مسجد تقوی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین والذین آمنوا معہ رضی اللہ عنہم نے تعمیر کی تھی پہلے دن سے، جس میں صرف اور صرف سارے معاملات وحی کی بنیاد پر، قرآن کریم کی بنیاد پر طے ہوتے تھے، اسی کا اتباع کیا جاتا تھا۔ اور دوسری مسجد جو منافقین نے بنائی تھی، جو کہ بظاہر
نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور وہ انفاق بھی کر رہے تھے، یعنی پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے دین کی نصرت و تائید کے لیے، اور ٹوٹے دل سے جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے نہ چاہتے ہوئے. تو یہ جو لوگ تھے منافقین، اور یہ بھی قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کوئی ایسے دیگر جرائم کرتے تھے، جو نہ وہ صرف اور صرف جو ان کا ایک بنیادی جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ وحی کا اتباع کرنے پر آمادہ نہیں تھے. اور یہ بعد میں یہی چیز، اور وہ وحی کے علاوہ جو جن چیزوں کو گھڑا ہوا تھا، جو یہود و نصارہ میں مشرکین میں پہلے سے چل رہی تھی، وہ ان کو بھی دین میں شامل کرتے تھے. محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی چونکہ وہ ان کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع ہو گئیں اسلام کے خلاف، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کو منع کر دیا گیا کہ کبھی بھی اس مسجد میں نہیں صلاۃ قائم کرنی، اور کبھی بھی ان کا منافقین کا جنہوں نے کہ یہ اللہ کے خلاف ایک مورچہ بنایا ہے لڑنے کے لیے، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، یعنی سماجی بائیکاٹ ان کا کرنا. تو بعد میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو وفات کے بعد وہی منافقین انہوں نے وہ کچھ جو گھڑا ہوا تھا، جو یہود و نصارہ اور مشرکین کے جو عقائد اور جو اس طرح کی باتیں تھیں کہ وہ وحی کے علاوہ جن چیزوں پر عمل کرتے تھے، انہوں نے وہی منافقین نے مسلمانوں کے اندر پھیلانی شروع کر دی. یہی ان کی ریشہ دیوانیاں اور سازشیں تھیں کہ وہ پہلے جو کر رہے تھے مسجد کے اندر، وہ جو تخریب کارانہ ذہنیت کے ساتھ وحی کے علاوہ دیگر چیزوں کو اتباع کے لیے شامل کر رہے تھے، بعد میں وہ پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی معاشرے میں کہ ان کو 200-250 سال بعد یہ جو احادیث کی کتابیں وغیرہ مرتب کی گئی، جمع کی گئی حدیث، اور پھر ان کو کتابی شکل دی گئی. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں جو انہی کی پھیلائی ہوئی، اکثر جو چیزیں ہیں وہ انہی کی پھیلائی ہوئی تھیں، اور اس کو پھر بعد میں دین بنا دیا گیا. دین صرف اور صرف قرآن کریم ہے، جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک محفوظ ہوگا، اور جس کی حفاظت خود اللہ رب کریم نے کی ہے. یہ ایک الگ سے مکمل موضوع ہے، اس عنوان کو سنیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایمان جو خالص وحی پر لانا ہے وہی صرف نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور یہ جو تنبیس بالا ایمان ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں شامل کرتے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، وہ تو ایمان بالحق ہے، لیکن ساتھ جو کسی بھی بشر سے، چاہے ان اقوال کو، افعال کو، ان اعمال کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کر کے ہی کیوں نہ بیان کیا جائے، یا ان کو یہ سمجھ کر کے یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال، افعال اور اقوال ہیں ان کو کر رہے ہیں، تو خود ان کو نسبت دے دینا اس نام سے، اس سے وہ کوئی عمل حق نہیں ہو جاتا، اور اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام وحی کا اتباع کرتے تھے. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی وہ یہی طریقہ بتا کر گئے ہیں، یہی انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. اور جو ایمان اللہ وحدہ لا شریک پر ہے، ایمان باللہ وحدہ، ہر دور میں جو الہکم الہ واحد کا جو دعوت ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہی نتائج پیدا کرتا ہے کہ للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہو. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. اور لوگ جو عام جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو منافقین، مشرکین اور کفار ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو اس طرح کا ایمان ہے، ایک الہ پر ایمان لانا، دیگر سب سے برات اختیار کرنا، یہ تو معذرا احمقوں والا ایمان ہے، بے وقوفوں اور پاگلوں والا ایمان ہے. تو وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ان کی تضحیق کرتے تھے، اور مخالفت کرتے تھے کہ وہ جو الہکم الہ واحد کی جو دعوت ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، تو وہ
اپنے طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ اس دعوت کو اس دعوت کے حامل لوگوں کو وہ نقصان پہنچائیں اور اس دعوت کو سپوتاج کر دیں، اس سٹرکچر کو۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے، کہیں وہ کہتے تھے کہ ان کو آگ میں جلا دو، کہیں کہتے تھے کہ وہ ان کو سنسار کر دو۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور یہی نتائج پیدا کرنے والا ایمان ہے۔ یہی انبیاء اور رسول علیہ السلام اور جو آپ کے ہر دور میں متبعین ہوتے تھے ان کا یہی ایمان ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان درست نہیں ہوگا تو پھر اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو ایمان بن باطن ہے یا ایمان بن طاغوت ہے اس کے ضمن میں جو مسالے دی ہیں کتاب اللہ میں، تو وہ یہ ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو ان کے لیے جو دو خواتین کی مثال بیان کی گئی ہے بطور مثال، ان کے کردار اور ان کے عمل کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ نوح سلام علیہ کی بیوی اور لوط سلام علیہ کی بیوی کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ، یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ماتحت تھیں، یعنی ان کے ساتھ وہ ان کی شریک حیات تھیں، ان کی زوجہ تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کے اتنے قریب رہتے ہوئے براہ راست، یعنی ہدایت ان کے گھر میں اللہ کی وحی کا اتباع کا جو نظام تھا، جو مرکز تھا، وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ خائن تھیں۔ انہوں نے خیانت کر رہی تھی کہ وہ قلب سے اس وحی کو تسلیم نہیں کر رہی تھی اور ان کا اس پر ایمان نہیں تھا۔ تو جو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ باوجود، یعنی کہ ممکنہ حد تک جو وہی روز روشن کی طرح، چمکتے سورج کی طرح وحی کی تعلیمات ان کے اپنے گھروں میں موجود تھی، لیکن وہ دن کی سچائی اور صدق کے ساتھ اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ ان کی مثال کفار کی دی گئی ہے کہ ہدایت سامنے ہونے کے باوجود اس میں کوئی بھی ان کو جو قلب میں جب وہ داخل نہیں ہوئی اور وہ خیانت کی مرتکب ہو رہی تھی، کذب کی مرتکب ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ زبان سے قبول کر رہی ہو لیکن خیانت کا نفس ہے۔ تو اس سے یہی مفہوم ہے کہ وہ دلی طور پر، قلبی طور پر وہ ایمان پر نہیں تھی۔ اور جو مومنین ہیں، جو ایمان کو جس کو سمجھنا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرعون کی بیوی تھی اس کی مثال دی ہے، اور مریم سلام اللہ علیہ کی مثال دی ہے کہ وہ جو اتنے مشکل صورتحال میں تھی فرعون کی بیوی، کہ فرعون خود لوگوں کا الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی لوگوں کا الہ ہوں، میں ہی لوگوں کا رب ہوں، اور لوگوں کا معبود بنا ہوا تھا۔ یہ تینوں چیزیں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ تو فرعون کا یعنی کہ اس نے اپنے خود ساختہ جو اس کے احکامات تھے، جو قانون تھے، ان کے مطابق معاشرے کو چلا رہا تھا۔ تو جو آدمی جس کی بتائی ہوئی باتیں، جس کا بنایا ہوا قانون، جس کا بنایا ہوا طریقہ کار، جس پر وہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی جس سے لے رہا ہوتا ہے اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے، وہی اس کا الہ ہوتا ہے، وہی اس کا رب ہوتا ہے، وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہمارا واقعہ الہ اللہ ہے؟ ان کا الہ صرف اللہ ہے ہر دور میں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اصول یہی ایک ہی ہے کہ جب وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی، جو کہ اب قرآن کریم میں ہے، وہی قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے، اگر وہ صرف وحی کا اتباع کرتے ہیں، اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات سارے وحی کے مطابق چلاتے ہیں، تو صرف ان کا الہ اللہ ہے۔ جو لوگ، اور انہی کا رب اللہ ہے، اور وہی اللہ کے عبد ہیں، اللہ رب کریم ہی ان کا معبود ہے۔ جو لوگ وحی کے علاوہ دیگر
ذرائع پر انحصار کرتے ہیں، دیگر ماخذ قرار دیتے ہیں دین کے، ان سے رہنمائی دیتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کا رب اللہ نہیں ہے، ان کا الہ صرف اللہ نہیں ہے، اور ان کا معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ وہ دیگر جس طرف بھی رجوع کرتے ہیں وہ بھی ان کے رب ہیں، وہ بھی ان کے معبود ہیں، اور وہ بھی ان کے آلہات ہیں۔ تو یہ فرق ایمان کی جو حقیقت ہے، جو اس کی روٹس، جہاں جو اس کا سرچشمہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو الہ، رب اور معبود قرار دینے کے لیے، یا اعلان کرنے کے لیے کہ ہمارا رب، معبود اور الہ اللہ ہے، تو قطعی طور پر اس چیز کو یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے کہ وحی کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اتباع نہ کیا جائے، ایک لفظ کا بھی، چاہے وہ اس کو حدیث کا نام دیا گیا ہو، چاہے اس کو فقہ کا نام، تصوف کا نام، سنت کا نام، روایت کا نام کوئی بھی دیا گیا ہو، ناموں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کے بھی مذہبی پیشوا یہی کرتے تھے، اور یہ جو مشرکین تھے یہ بھی اپنی زبان سے تو یہی کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی کائنات کا خالق نہیں ہے، سارا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن وہ شرک کر رہے تھے، وہ صرف وہی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اس دور کی صورتحال تھی۔ یہود و نصارہ بھی یہی کر رہے تھے کہ اپنے احبار و رہبان کے بتائے ہوئے اعمال پر، جو طریقہ کار پر، خود گھڑی ہوئی باتوں پر ایمان لا چکے تھے، اس کے مطابق چل رہے تھے، اس وحی پر عمل پیرا نہیں تھے کلی طور پر، جو کہ ان سب کا انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی، یا جو قرآن کریم کی صورت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر نازل ہو رہی تھی، وہ صرف اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو مومنین کے ضمن میں یہ جو دو خواتین تھیں، ایک فرعون کی زوجہ اور دوسری مریم سلام اللہ علیہ، ان کو مثال دی گئی کہ یہ فرعون کی زوجہ کے جو قلب میں ایمان تھا، باوجود اتنی مشکل صورتحال میں کہ جس کا جو زوج تھا وہ فرعون، وہ الہ ہونے کا، رب ہونے کا اور معبود ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اور سارا نظام، لیکن اس کے قلب میں ایمان تھا، وہ اس کے عمل سے بیزار تھی۔ ٹھیک ہے، ایک اس کے ساتھ کوئی اور راستہ نہیں تھا اور وہ وقت گزار رہی تھی، لیکن اس نے قلب سے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح جو مریم سلام اللہ علیہ تھی، انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کو، یعنی حالات جیسے بھی تھے، جس طرح کے بھی تھے، لیکن وہ اتنے ان کے قلب میں ایمان تھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی عفت کو محفوظ رکھا اور اللہ کو ہی الہ تسلیم کیا۔ حالانکہ اس وقت جو یہود کے جو مذہبی پیشوا تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کا خود ساختہ اور من گھڑت مذہب تھا، یا جو ان کے خود ساختہ عقائد تھے، تو وہ معاشرے میں تو اس وقت وہی موجود تھے، لیکن مریم سلام اللہ علیہ نے اپنے کردار اور اپنے ایمان کی، اس طرح کے جو مشکل حالات تھے ان میں بھی ان کی حفاظت کی۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، بظاہر بڑے ناسازگار ہوں، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنا چاہتا ہے اپنے قلب میں، وہ کبھی بھی اس سے ڈگمگاتا نہیں ہے، اور کبھی بھی اس ایمان سے، اس کے پائے استقامت سے لغزش نہیں آتی۔ تو جو بقایا لوگوں کے اعمال کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ ساری انسانی تاریخ میں کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ باطن معبودوں کا عبد بنا ہوا ہے، غیر اللہ پر اس کا ایمان ہے، ساری جو قومیں گزری ہیں ماضی میں، ان کی نگاہ میں آج بھی ان کا عمل مزین ہوتا ہے۔ آج جو بھی یہ غیر اللہ کی جو آج کے دور میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو معبود اور الہ بنایا ہوا ہے، تو ان کی نگاہ میں وہ مزین ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ آدمیوں کی نگاہ میں ان کے اعمال مزین ہوتے ہیں۔ یہی ساری انسانی تاریخ میں بھی رہا ہے، آج بھی یہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو وحی کا اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر دور میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں، ایسے کوئی ان کے جو دوسروں کے غیر اللہ کو جنہوں نے اپنا معبود، الہ اور رب بنایا ہوتا ہے، جو ان کو کابرین بناتے ہیں، جس طرح احبار و رہبان تھے، آج بھی جو مختلف قسم کی ایسی شخصیات ہیں ماضی کی،
جو کہ مسلمانوں کی نظر میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ بڑے معتبر ہیں، وہ بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ مزین ہیں، ان کے اعمال افعال اقوال، تو ان کو کوئی برا بنا کہنا یا ان کے لیے ایسی الفاظ ایسی چیزیں کہنا، اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے ہر دور میں۔ اس سے مقصد کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، چونکہ ان کی نگاہ میں مزین ہیں، وہ اسی وجہ سے اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے، تو ان کو دعوت بھی دی جائے تو وہ آسان طریقے سے دی جائے، ان کی دل آزاری کر کے، دل شکنی کر کے، جو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر دعوت دینا یہ مقصود نہیں ہوتا۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں ہر دور میں، یہ جو قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں، اور جو کافر ہوتے ہیں یہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی وہ اسی مشن پر ہوتے ہیں۔ جو مومنین ہیں وہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے اقامت دین کے مشن پر ہوتے ہیں، ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے، چاہے ان کو ان کی جد و جہد ہوتی ہے انفرادی و اجتماعی زندگی میں، اور چاہے وہ ان کو میدان جنگ تک قتال کرنا ہوتا ہے، اپنی جانیں قربان کرنی ہوتی ہیں، بزور بازو کفار مشرکین سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں وہ یہ ساری ان کی سرگرمی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو کافر ہوتے ہیں تو وہ طاغوت کی، یعنی طاغوت کا جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہوتی ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کر رہی ہوتی۔ ہر دور میں یہ فرعون کی صورت میں، قارون کی صورت میں اور سامری کی صورت میں ہوتی ہیں۔ فرعونیت، قارونیت اور سامریت، ایسے حکمران تمام جس طرح آج پوری دنیا کے حکمران ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کتاب اللہ کا اتباع نہیں کر رہے، بلکہ یا تو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں، ان کے حکمران اور ان کے یہ جو سیاستدان ہیں، جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو امور مملکت، امور معاشرہ چلا رہے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ اور جو مذہبی پیشوا ہیں، جو قرآن کریم کے علاوہ دیگر چیزوں کو دین میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کو ماخذ ہدایت بنایا ہوا ہے، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جتنی بھی یہ لٹریچر ہے، جتنے بھی قرآن کریم کے علاوہ اور مذہبی لٹریچر ہے، وہ سب کا سب احادیث، روایات اور سنت اور پھر فقہ اور تصوف اور خود ساختہ شریعت اور بہت سارے اس کو عنوانات اور نام دیے گئے، وہ سب کا سب جو لوگ اس کو دین قرار دیے ہوئے ہیں، کیونکہ دین اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی دین کا سرچشمہ ہے، یہی ماخذ ہے۔ ایک لفظ بھی قرآن کریم سے باہر دین قرار دینا یا اس کا اتباع کرنا، اس پر انحصار کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ جو روش ہے، جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، کرتا درتا ہیں، اسی کے مطابق معاشرے کا نظام چلا رہے ہیں انفرادی و اجتماعی، تو وہ بھی طاغوت ہیں۔ وہ آج کے دور کے سامری ہیں۔ سامریت باقی ہے، سامری مر گیا ہے۔ وہ سامری بنی اسرائیل میں تھا، اور آج یہود و نصارہ میں بھی جو اس طرح کے جتنے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ بھی آج کے دور کے سامری ہیں۔ اور مسلمان قوم میں بھی جتنے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، جتنے وہ کابرین ان کو قرار دیتے ہیں، جو اس موقف پر، اس روش پر ہیں کہ قرآن کریم سے علاوہ بھی کوئی دین کا ماخذ اور سرچشمہ اور منبع ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے اس کو نام اور عنوان کوئی بھی دیے گیا ہو، وہ بھی طاغوت ہیں۔ اور طاغوت کی جو تیسرا ایلیمنٹ یا عنصر ہے، وہ مترفین ہیں، وہ قارونیت کے جو روش پر چل رہے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، زر پرست ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے یہ دونوں سمیٹتے ہیں، وسائل ارضی اور خزائن رزق پر زیادہ سے زیادہ قابض ہوتے ہیں، دوسروں کو محروم رکھتے ہیں، ان کو محرومیوں میں دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹتے ہیں اور سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ تو ایسے مالدار اور زر پرست اور سرمایہ دار لوگ یہ بھی طاغوت ہیں۔ تو ان طاغوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو لوگ باطن پر ہوتے ہیں، کفر پر ہوتے ہیں، تو وہ انہی طاغوتوں میں سے کسی نہ کسی کے آنائے کار بنتے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں، چاہے وہ مذہبی پیشواؤں کے ہوں، چاہے وہ ان کے قارون و مترفین کے ہوں۔ یہ لوگ اولیاء شیطان ہیں۔
تو اللہ رب کریم نے ان سے قتال کرنے کا، یعنی جب اتنی طاقت ہو مومنین کے اندر تو وہ ان سے قتال کریں، اور انہی سے قتال کیا ہے ہر دور میں مومنین نے جب بھی ضرورت پڑی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے جو اعلان کیا لوگوں میں، مسلسل جو ان کی دعوت تھی کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تو میں تمہاری خواہشات، تمہاری ہوائے نفس پر نہیں چل سکتا ان کے پیچھے پیچھے۔ جو مشرکین اور جو وحی کے اتباع کے مخالفین تھے، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ وغیرہ، وہ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور دیگر مومنین وحی کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے یہی ان کو اعلان کیا، آپ کا یہی موقف تھا کہ ایسی صورت میں تو یہ ضلالت ہے اور میں ہدایت پر نہیں رہوں گا۔ اگر میں تمہاری باتوں کے اوپر چلتا ہوں تو میں تو بینہ پر، واضح دلائل پر ہوں، جو حقائق ہیں جو وحی میں بیان کیے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یعنی میں تو قرآن کریم کا اتباع کر رہا ہوں لیکن تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ تو یہ جو حکومت ہے، حکم ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہوتا ہے، جن ہدایت وہی نازل کرتا ہے، اور یہی قرآن کریم ہی اس کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے۔ وہی ہر معاملے میں، قیامت میں بھی وہی اسی کا حکم ہوگا، دنیا میں بھی وہی اسی کا حکم ہے، قرآن کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کسی حکم پر میں نہیں چلتا۔ وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم پر انحصار کرنا ہے، یہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی انہی کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے جو صرف اور صرف قرآن کریم کا، وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آج ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے اوپر یعنی اللہ کی آیات ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو اس کتاب تو یہ رحمت ہے اور ذکر ہے مومنین کے لیے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کو ہدایت کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کافی قرار دیا ہے۔ جو اس کے علاوہ ہدایت کو مانتے ہیں یا ہدایت کے لیے کسی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی اور ذریعے کی طرف، تو وہ اللہ کی اس کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، چاہے وہ زبان سے کہتے رہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن عملاً وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اسی ایمان کی اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں جن کا شروع میں تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ ایمان بے شرک، ایمان بے تلبیس، بے ظلم، یہی چیز ہے۔ اور یہ جو باطن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وحی پر ایمان لانا، یہ دو ٹوک انداز میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ قرآن مجید پر جو ایمان ہے وہ ایمان بالحق ہے، کیونکہ قرآن مجید کتاب اللہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ باطن ہے، وہ آدمیوں کا بنایا ہوا ہے، آدمیوں کا گھڑا ہوا ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں، چاہے صوفی ہوں، پیر ہوں، احبار و رہبان ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علماء ہوں جو خود ساختہ اکابرین لوگوں نے، کوئی بھی ہوں، یہ آدمی کو، کسی بشر کو اس چیز کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ رہنمائی، ہدایت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دے سکتا ہے۔ جو اس کی ہدایت کا اتباع کرتے ہیں وہی صرف مومنین ہیں۔ تو حق اور باطل کے فرق کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، اس کو خلط مدد نہیں کرنا، اس کو ملانا نہیں ہے اس چیز کو۔ یہ ایمان کے لیے، ایمان باللہ کے لیے، ایمان بالحق کے لیے لازم شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ خالق ہے، احسن الخالقین، بقایا تمام اس کی مخلوق ہیں، تو اسی طرح اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شامل نہیں کرنا کہ اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے طور پر، کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم میری بات مانو، نہیں، ہر نبی کا، ہر رسول علیہ السلام کا یہی اعلان ہوتا تھا کہ میں اللہ کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ اس وحی کا اتباع کرو۔ سادہ سی اور آسان سی بات تھی، لیکن بعد میں یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو جن کا باطن پر ایمان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے، گھڑ کے، اور ان کو بھی دین قرار دیتے آئے ہیں۔
تو اس چیز کو حق اور باطن کے فرق کو سمجھنا، اور جب باطن پر ایمان آتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پر ایمان از خود وہ زائن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا انکار ہو جاتا ہے، بے شک کوئی زبان سے انکار نہ کرے، لیکن اگر ایک بندہ قرآن کریم کے علاوہ کسی چیز پر اس کا اتباع کر رہا ہے تو اس کا قرآن کریم پر جو ایمان کا دعویٰ ہے یا اس کے اتباع کا دعویٰ ہے وہ از خود باطن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو اس پہلو کو، اسی حقیقت کا دوسرا پہلو سمجھنا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے قبل باطن سے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، باطن پر ایمان سے اپنے قلب کو صاف کرنا ہوتا ہے، باطن سے برات اختیار کرنی ہوتی ہے، تب اللہ پر ایمان ممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق و باطن پر یک وقت ایمان ہو۔ تو یہ دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ جب باطن پر ایمان آتا ہے تو پھر اللہ پر ایمان رہ نہیں سکتا، اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے باطن پر جو ایمان ہے اس کو مکمل طور پر باطن سے برات اختیار کرنی ہوتی ہے، قلب کو صاف کرنا ہوتا ہے، ہر طرح کے وہی کے علاوہ جو عقائد ہیں، تصورات ہیں، اعمال ہیں، ان کو محو کرنا ہوتا ہے، تب اللہ پر ایمان ممکن ہوتا ہے۔ جس طرح اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے دیگر الہات سے جو آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی کرنی ہوتی ہے، ان کو رد کرنا ہوتا ہے، ان سے کفر اختیار کرنا ہوتا ہے، پھر الا اللہ، پھر اللہ پر ایمان ممکن ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے جو خود ساختہ مذہبی تصورات ہیں ان پر بھی چلتا رہوں اور وہی کا بھی اتباع کروں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ محض فریب ہے، یہ ایمان یہ شرک پر مبنی ہے، باطن پر مبنی ایمان ہے، تنبیس ہے ایمان کے ساتھ ظلم کی۔ اور یہ جو اس سے پہلے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی تو وہ جو ایمان لاتے تھے وہ جبت اور طاغوت پر، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، حالانکہ بظاہر وہ عبادات بھی کر رہے تھے، زبان سے کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارا انبیاء علیہ السلام پر، اللہ پر، آخرت پر، کتب پر اور ملائکہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ رب کریم نے ان کے اس زبانی دعوے کو، یا زبانی، کیونکہ یہ زبانی جو اقرار ہے یا دعویٰ ہے، یہ کوئی میں نے نہیں رکھتا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اصل چیز ہوتی ہے عمل، کہ ان کا اعمال عملی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں۔ دعوت و جو منافقین تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے، لیکن ان کا عمل وحی کے قرآن کریم کے مطابق نہیں تھا، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے راستے پر نہیں تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام والذین آمنوا معہ رضوان اللہ علیہم، وہ تو صرف وحی کا اتباع کر رہے تھے اور اسی چیز کا اعلان کر رہے تھے۔ تو اگر یہ منافقین بھی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تو یہ کبھی بھی علیحدہ مسجد نہ بناتے اور کبھی بھی ان کے ساتھ ترک تعلق کا اللہ رب کریم حکم نہ دیتا، سماجی بائیکاٹ کا، اور کبھی بھی ان کے لیے جہنم نہ ہوتی۔ تو یہی چیز جو اس سے پہلے اہل کتاب کرتے آ رہے تھے، اور وہ تو جہاں تک جہالت اور ظلمات میں اور گمراہی میں چلے گئے تھے کہ وہ کفار کے متعلق کہتے تھے کہ یہ زیادہ درست راستے پر ہیں مومنین کی نسبت، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ رب کریم نے واضح بتا دیا ہے کہ جو اللہ ہے وہ حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں، جن کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں، وہی باطل ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لیسا کمثلہ شیء، وہ ایسا تو اس کا وجود نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، یا جو ہمیں نظر آئے، یا جس کا کوئی مادی پیکر ہو، وہ ان سب چیزوں سے منزہ ہے۔ تو اس کا جو حق ہونا بتایا گیا ہے وہ اس کی وحی کا بتایا گیا ہے کہ اس کی نازل کردہ وحی تو حق ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو دعا ہے، اس کے آگے مزید وضاحت آ رہی ہے کہ یہ لوگ اور دوسروں کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، دوسروں کو جو پکارتے ہیں، دعا یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے اس کی بتائی ہوئی بات کو اپناتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ درست طریقہ ہے، تو اس نے جو کچھ کہا ہے اس کی طرف عمل کرتا ہے، تو یہی دعا کرنا ہے۔ دعا ایک نہیں کہ دعا سے یہ مفہوم صرف اس حوالے سے لینا کہ یہ کوئی زبانی الفاظ ہیں جو اس نے کہہ دیے، نہیں۔ دعا اصل میں
زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جس سورس پر، جس ماخذ پر انحصار کیا جاتا ہے، جس کی طرف بندہ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے، ایسا کرنے سے، ایسا کرنے سے، اس کی بات ماننے سے، یہ عمل کرنے سے میرے مسائل حل ہوں گے، میرے لیے بہتری ہوگی، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، یہی دعا ہے جو بندہ اپنے اس تمام ضرورتوں کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، اپنی خیر خواہی، بہتری اور اصلاح کے لیے جس کی طرف انحصار کرتا ہے، جس کی طرف جاتا ہے، جس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ اس کو پکار رہا ہوتا ہے، اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو جو تم کوئی بھی بندہ جو اللہ رب کریم سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں آدمی حصول ہدایت کے لیے، اپنے معاملات کی درستگی اور اصلاح کے لیے اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والا ہے. اور جو آدمیوں کی بنائی ہوئی یا آدمیوں سے منسوب یا گھڑی ہوئی وہ افکار، اعمال، نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کو درست تسلیم کرتا ہے، ان کی طرف وہ اعمال کرتا ہے، وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے جو بشر کا بتایا ہوا، بنایا ہوا، گھڑا ہوا ہے، تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے. تو اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تو حق ہے، اس کی وحی حق ہے، قرآن کریم جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جو سمجھنے جو وحی کا اتباع کرتا ہے، اور جو غیر وحی کا جو اتباع کرتے ہیں وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں جن سے وہ باتیں منسوب ہوتی ہیں. تو یہ باطن طریقہ ہے. تو قیامت میں جب ایک فیصلہ ہو جائے گا جنت جہنم کا سارے معاملات، تو اس صورت میں وہ شیطان، یہی جو انسانوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں، مذہبی پیشوا اور حکمران اور یہ مترفین وغیرہ، معاشرے کے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطان کے عنوان سے ایک مکمل نشست میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی. تو یہی جو سرغنے ہوتے ہیں، مجرمین ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، یہی شیاطین ہوتے ہیں. تو جب سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا روز محشر میں، تو یہ خود چونکہ حقائق سب کے سامنے حقیقت آ چکی ہوگی، تو یہ خود اعتراف کرے گا کہ اللہ نے تو جو وعدہ کیا تھا تو وہ تو تم سے حق کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تمہیں وعدے دیے تھے کہ تم اس طرح کرنے سے یہ نتائج ملیں گے، یہ ہوگا، یہ نتائج ملیں گے، یہ بہتری آئے گی، یہ کامیابی ملے گی، یہ بھلائی ہوگی، تو میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی. اور میرا تمہارے اوپر کوئی آدمیوں سے، وہ اب جو شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ہر دور میں، تو ان سے کہے گا کہ یہ ایک محاکاتی انداز میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ سارا جو ڈائلاگ ہے یا جو منظر اللہ رب کریم نے قیامت کا بیان کیا ہے، اس میں وہ کہے گا میرا تو تم پر کوئی غلبہ یا اختیار یا زور یا اقتدار نہیں تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی، یعنی تمہیں بلایا اور تم نے قبول کر لی، تو اب تم کسی قسم کی مجھ پر الزام تراشی نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤ. تو یہ جو تم شرک کرتے تھے تو میں تو اس کا انکار کرتا ہوں. تو یہاں سے شرک اور یہ جو دعوت ہے اور یہ جو اس کا اتباع ہے، یہ سب چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یا وعدہ دینا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو وعدہ دیا ہے کہ تم وحی کا اتباع کرو ہر دور میں، تو یہ نتائج ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب مومنین کو اس کو قبول کرنا ہوتا ہے. فاستجبتم کی یہ جو الفاظ ہیں، دعوت، اللہ وحدہ لا شریک بھی ایک دعا کرتا ہے، ایک دعوت دیتا ہے نو انسانی کو کہ تم میری نازل کردہ وحی کا اتباع کرو، یہ اللہ کی دعوت ہے، اور مومنین اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. یہ دو طرفہ عمل ہے. پھر مومنین دعا کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اس کو قبول کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے. یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے عباد مومنین کے درمیان ہوتا ہے، وہی ان کا ایمان حق پر ہوتا ہے. جو غیر اللہ اور ان کے جو عباد ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ باطن پر ہوتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا، یہ دعا سے جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ دعا محض زبانی الفاظ کچھ دہرانے کا یا کچھ خواہشات ظاہر کرنے کا نام ہے. دعا بنیادی طور پر ایک طرز زندگی ہے، ایک اپروچ ہے، ایک زاویہ فکر ہے کہ آپ ہدایت کے لیے، آپ زندگی کے معاملات کو سدھارنے کے لیے کس طرف رخ کرتے ہیں.
تو جس طرف رخ کرتے ہیں، جہاں سے رہنمائی لیتے ہیں، جو آپ کا ماخذ ہوتا ہے، سر چشمہ ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے ہدایات کا، تو وہی آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہی آپ پکار رہے ہیں، اسی سے دعا کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس نے جو دعا کی ہوتی ہے، اس نے جو آپ کو دعوت دی ہوتی ہے، پکار ہوتا ہے، آپ اس کے قبول کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ وحدہ لا شریک کی دعا کو مومنین قبول کرتے ہیں، اس کی وحی پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے، مومنین قبول کر رہے ہیں۔ اور دوسرے پہلو سے اسی حقیقت کو دیکھا جائے، جو لوگ وحی کا اتباع کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ کی نازل کرتا صرف اور صرف وحی کا اتباع کرتے ہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، ان کو وہ نتائج دیتا ہے کہ جن کو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو وعدہ اللہ کرتا ہے کہ میری وحی کا اتباع کرو تو یہ نتائج ملیں گے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے اور اس کا وعدہ ہے ان نتائج کا۔ اور جو مومنین پھر اس اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہیں تو وہ اللہ کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ تو اپنے وعدے پورے فرما، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک وہ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے۔ تو اس چیز کو نا، یہ ایک دو طرفہ چیز ہے، تو ہر انسان کو یہ دیکھنا، سمجھنا اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی دعا پر لبیک کہہ رہا ہے، کس کی دعا قبول کر رہا ہے، اور کس سے دعا کر رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، یعنی کس کی پکار سن رہا ہے اور کس کو پکار رہا ہے۔ تو اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دعا کو مستجاب کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف وحی کا اتباع کرے، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ رب کریم پورے کرتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو کیا تم دیکھتے ہو کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، جن سے حصول ہدایت کے لیے، تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا خلق کیا ہے، یا کوئی زمین و آسمان میں وہ شریک ہیں ان کی تخلیق میں، یا تو اس سے زیادہ گمراہی میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ تو اس چیز کو ایک ایک نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ تو جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو لوگ جن سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کے وہ بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو قیامت تک ان کو مستجاب نہیں کر سکتے، یعنی ان سے وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ان سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو خواہشات اور توقعات پر وہ پورے اتریں گے اور ہمیں کامیابیاں اور خیر اور برکت اور ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہم امن و سلامتی سے رہیں گے، تو یہ صلاحیت کسی آدمی کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے ہی نہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیے گا کہ پہلے بھی ساری انسانی تاریخ میں، اور خصوصاً یہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے مسلمان قوم کی، تو یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہے، یہ غیر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جو دعا کو مستجاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آدمی میں، کسی بشر میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ نتائج اس طرح پیدا کر کے دے سکے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کے جو نتائج ہوتے ہیں۔ تو قیامت تک وہ ان کو مستجاب نہیں کر سکتے۔ آپ خود دیکھ لیجیے کہ صدیوں سے 1.5-2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے اب تو صدیوں سے یہ جو دعا کر رہے ہیں اللہ رب کریم سے اپنے لیے بھلائیوں کی، خیر کی، آپس میں مطلب امن و سلامتی کی، خوشحالی کی، اور ساری جو بھلائیاں ہیں معاشرے کی، لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ آئے دن ان کی جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کے یہ عبد ہیں مذہبی پیشواؤں کے، تو یہ وہ نتائج نہیں دے سکتے۔ وہ تو بشر ہیں، وہ تو جو زندہ ہیں وہ بھی بے بس ہیں، وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہیں۔ جو مر گئے ہیں وہ تو ویسے بھی قبروں میں ہیں، ان کا دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بتا گئے ہیں تو وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے ہیں۔ یہ ان کی باتیں اگر اب مان رہے ہیں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال
سال 200 سال پہنے والے لوگوں کی، تو یہ جو ایمان بن جن کا جس طرح تذکرہ ہے، یہ تو ان کی باتوں پر ایمان، تو یہ کھوکھنا اور باطن ایمان ہے۔ وہ جو بندے موجود ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے ہم کوئی بات کی ہے یا ان سے منسوب کی گئی ہے اور اس کو صدیوں تک لوگ عمل کرتا رہتا ہے، تو وہ کس طرح پھر ان کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، جو ان کو وہ نتائج دے سکتے ہیں؟ وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو خود اپنی زندگی گزار گئے ہیں۔ تو یہ جو نتائج دے سکتا ہے، یہ حی و لا یموت، وہ وحدہ لا شریک، رب جو زندہ ہے، اس کی وہی جو زندگی بخشنے والی ہے، اس کا اتباع کیا جائے گا، تو پھر وہ جو ضمانت جو اس نے دی ہے جن نتائج کی، اور جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نتائج ملنے کے، پھر وہ نتائج ملتے ہیں، پھر اللہ مستجاب کرتا ہے ان کی دعا کو، پکارنے کو۔ تو اور بن کے وہ تو غافل ہوتے ہیں جو ابھی لوگ اپنے سے 500 700 800 1000 1200 1400 سال پہنے والے لوگوں کی جو باتوں پر عمل کر رہا ہے، جو انہوں نے کہی ہیں یا انہوں نے جو منسوب کی گئی ہیں ان سے جو کچھ بھی ہے، تو وہ تو غفلت میں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نبی اور رسول ہو، تو اس کو دنیاوی معاملات کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ وہ جب تک رہتے ہیں اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں، وہی کا اتباع کرتے ہیں، چاہے اچھے لوگ انبیاء اور رسول علیہم السلام، صالحین ہوں، مومنین ہوں، وہ بھی، اور جو لوگ کافر و مشرک ہوتے ہیں، جو طاغوت ہوتے ہیں، وہ بھی، جو بھی جس وقت ان پر موت وارد ہوتی ہے، تو دنیاوی معاملات میں ان کا من دخل ختم ہو جاتا ہے، نہ ان کو علم ہوتا ہے کہ بعد میں دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جو ہیں ہی غافل، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین جو ان کے متبعین تھے، وہ تو ہر دور میں وہی کا اتباع کرتے تھے، اللہ رب کریم ان سے اپنے وعدے پورے کرتا تھا، ان کی دعا جو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اس کو مستجاب کرتا تھا، اور وہ اپنی زندگیاں گزار گئے۔ اور یہ جو قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، تو اس چیز کو اللہ رب کریم نے بتایا ہے کہ قانونہم آدان و قانو بعبادتہم کافرین، کہ وہ آپس میں یہ جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، بشر کا اتباع، لوگوں کی، آدمیوں کی باتوں پر چلنے والے، ان کے پیچھے پیچھے ان کی بتائی ہوئی گھڑی ہوئی باتوں پر جو چلتے ہیں، اور جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، دونوں ان کے درمیان عداوت ہوگی، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں سے کہ وہ ان کی جو جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، جن کا اتباع کیا جاتا ہے، وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، کہ وہ یہ اصل میں عبادت یہی ہوتی ہے، جس طرح پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، کہ جس کے کہنے کو مانا جاتا ہے، جس کی بات کی پر انحصار کیا جاتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے، جس کا قانون تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے اپنانے سے مجھے یہ فوائد حاصل ہوں گے دنیا و آخرت میں، میری اصلاح ہوگی، مجھے نفع حاصل ہوگا، میرے لیے بہتری ہوگی۔ تو یہی، چاہے وہ کوئی آدمی ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، حکمران ہو، یا کوئی بھی معاشرے کا کرتا دھرتا آدمی ہو، تو جو جس کی بات پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، سمجھیں کہ اسی کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس طرح شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون لوگوں کا الہ بھی تھا، لوگوں کا رب بھی تھا، اور لوگوں کا معبود بھی تھا۔ تو جن کا الہ، رب اور معبود اللہ ہے، ان کو قرآن کریم کے علاوہ ایک نفس بھی کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی، تب ان کا رب اللہ ہونے کا یہ عملی ثبوت ہوگا۔ تو یہی چیز دعوت ہے، اس دعوت اور دعا کو سمجھنا ہے کہ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں ان سے، اپنے خود ساختہ جو ان کے معبود ہوتے ہیں، آلہات ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے رب قرار دیا ہوتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، جو یہود و نصارہ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب، انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کو رب بنا دیا تھا، معاذ اللہ، یعنی ان کی بات مان رہے تھے، اور خود ساختہ گھڑی ہوئی اور انبیاء علیہ السلام سے منسوب باتیں، ان کو انہوں نے رب بنا دیا تھا۔ تو جو لوگ مومنین ہیں، جن کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام کو بھی اپنا رب نہیں قرار دیتے، یعنی وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی
کسی ایک بات کو بھی جو بھی ان سے بعد میں منسوب کی گئی ہیں، جن کو حدیث سنت روایات کا نام دیے گئے، وہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف وہی کا اتباع کرتے ہیں جس کا اتباع محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کر رہے تھے، اور اب وہ ہمارے سامنے صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر ایک لفظ بھی وحی کا نہیں ہے، اس سے باہر کا قرآن کریم کے متن سے باہر ایک لفظ بھی حق نہیں ہے۔ حق اور باطن کے اس فرق کو اور اس حد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جتنا واضح ہوگا اتنا انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے کہ جن کا رب اللہ ہے، جن کا معبود اللہ ہے، جن کا الہ اللہ ہے، تو ان کو صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دعوت دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو اللہ رب کریم نے فرمایا وہ بھی تمہاری طرح کے عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو پھر ان کو تم جب اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں پکارتے ہو، ان کی طرف رجوع کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، تو پھر ان کو تم دعوت دو، پکارو، یعنی ان کی بات مانو، پھر وہ تمہاری بات قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اور جس طرح پہلے کہا گیا کہ وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے، بشر کس طرح کسی کو نتائج دے سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ خود اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت، اس کے قانون کا پابند ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، وہ بھی اپنے طور پر کوئی نتائج نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ نتائج پیدا کرنا، دعا قبول کرنا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کر سکتا ہے، کہ سب کائنات اس سے کی ہے، اور سب کائنات، زمین و آسمان، تمام چیزیں اس کی مشیت اور اس کے کلمات کے مطابق چل رہی ہیں، اس کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے۔ آدمی کو تو، کسی بشر کو بھی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا قانون اس پر لاگو ہے، چاہے وہ کوئی صالحین میں سے ہے، چاہے وہ کفار مشرکین منافقین میں سے ہے، کوئی سب پر اللہ کا قانون لاگو ہے۔ تو جس پر خود اللہ کا قانون لاگو ہو، وہ اپنا قانون کس طرح وضع کر سکتا ہے، یا کسی کو کیا نتائج دے سکتا ہے؟ اسی وجہ سے تو یہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کو وہ نتائج نہیں ملتے جو نتائج اللہ وحدہ لا شریک جن کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کو دعوت دینا، یعنی اللہ کی وحی کی طرف رجوع کرنا، انحصار کرنا، اس کو قبول کرنا، اللہ کے لیے یہی دعوت الحق ہے۔ اور جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، وہ کبھی بھی ان کی دعا کو مستجاب نہیں کر سکتے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیجیے، جس طرح کوئی پانی کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو پانی جب تک وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر پیے گا نہیں، تو وہ پانی صرف محض ہاتھ بڑھانے سے اس کے منہ تک نہیں پہنچ جائے گا۔ اور یہ جو کافرین کی دعا ہے، یہ فی ضلال، یعنی کہ یہ قبول نہیں ہوتی، یہ گمراہی میں جاتی ہے، نتائج پیدا نہیں کرتی۔ اگر کوئی بندہ کہیں سامنے اس کے پانی ہے یا دریا ہے، کوئی چیز ہے، محض دور سے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو کافرین ہیں، تو ان کا جو پکارنا ہے، یہ اپنے یعنی اصلاح کے لیے، اپنی خیر کے لیے، بہتری کے لیے جن پر انحصار کرتے ہیں، وہ نتائج ان کو نہیں ملتے۔ تو اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی بات، اب اللہ وحدہ لا شریک بھی دعا کرتا ہے، وہ بھی دعوت دیتا ہے، دعا اور دعوت، وہ بھی دعوت دیتا ہے نو انسانی کو کہ تم اللہ کی وحی کا اتباع کرو، اور مومنین اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قبول کرو، یعنی اس کی تصدیق کرو، اس کو مانو، اللہ اور رسول کی بات کو، کہ جب وہ تمہیں پکار رہے ہوں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف ہی تم نے رجوع کرنا ہے، وہی تمہیں محشور کرے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا اس انداز سے ضروری ہے کہ
جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے اپنے عہد میں اپنے دور میں مومنین کی مشاورت سے جو وحی کا اتباع کرنے کے لیے ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا، ایک میکنزم بنایا تھا، ایک نظام تشکیل دیا ہوا تھا اپنے حالات کے مطابق، وہی اللہ اور رسول کی طرف دعوت تھی۔ یہ اپنی زندگیوں میں وحی کے مطابق انبیاء علیہ السلام ایک نظام چلا کر جاتے تھے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اسی نظام کا تسلسل ضروری ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ اور وحدہ لا شریک کی طرف اس کی پکار کا عملی طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کی دعوت قبول کرنے کا، کہ مومنین پھر اس نظام کا حصہ بن جاتے تھے، سب مل کر وحی کا اتباع کرتے تھے۔ تو یہ جو بعد میں ایک تصور پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کے احکام ہیں یا دین ہے وہ تو قرآن کریم ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ ان سے منسوب کر کے جو باتیں لکھی گئی ہیں حدیث روایات سنت کی صورت میں، کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع یہ ہے کہ ان حدیث روایات اور سنت کو مانا جائے، یہی ظلم ہے، یہی باطن مذہب گھڑا گیا ہے، یہی مسجد زرار والوں کی سازش تھی جس کو آگے پھر پھیلتی گئی، اور آج پوری دنیا میں اس نے تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے تمام مسلمان ہیں وہ اسی مذہب پر، اسی طریقہ پر ہیں کہ ان میں وہ تنبیس بے ظلم کر دی ہے، وہ شرک کے مرتکب ہیں کہ انہوں نے قرآن سے باہر کے جو مواد ہیں، منفوذات ہیں، یہ کتابیں وغیرہ جو حدیث کی، فقہ کی، تصوف کی ہیں، جو بشر کے ہاتھ سے لکھی گئی ہیں، ان کو بھی اس نے دین بنا دیا ہے۔ تو اس چیز کو، اس سے بچنا، اجتناب اختیار کرنا اور برات اختیار کرنا ضروری ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے۔ تو جو پہلے شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے وہ تو قرآن کریم سے مس ہی نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو ان کا شرک ہے وہ وہی کا نظام تشکیل دینے کے لیے، وہی کی اتباع کا، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین اور یہود و نصارہ کی اکثریت اور ان کے احبار و رہبان اور کفار قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ اللہ اور رسول کی جو دعوت ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے دلوں میں سے پہلے سے جو شرک موجود ہوتا ہے اس کو نکالتے نہیں تھے۔ اسی چیز کو اللہ رب کریم نے قرار دیا ہے کہ گویا وہ ان کے قلوب میں حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے مقام پر اس کی مزید وضاحت ہوگی کہ یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی تو ایک نادیدہ پردہ حائل ہو جاتا تھا، یا جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے کفار و مشرکین، ان کے دلوں پر پردے تھے۔ تو یہی مفہوم ہے کہ قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی سے وہی بندے استفادہ کر سکتے ہیں، وہی اس نور سے اپنے قلوب کو منور کر سکتے ہیں، اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کا اتباع کر سکتے ہیں۔ جو پہلے سے جو باطن عقائد و نظریات ہیں، افکار ہیں، جن کو وہ دین سمجھتے ہیں، ان سے برات اختیار کریں گے، ان کو ترک کریں گے، ان کو رد کریں گے، تب وہ وحی سے، تب وہ پردہ جو حائل ہوتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ قرآن کریم جو قلوب کے امراض ہیں ان کے لیے شفا بنتا ہے، کہ ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی اصلاح ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ، اور اللہ رب کریم نے جو فرمایا ہے کہ مکان ربکم ادعونی فاستجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، یعنی مجھ سے دعا کرو۔ دعا کا پہلے جس طرح وضاحت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی پر انحصار کرنا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہ جانا، بلکہ کسی کی طرف نہ دیکھنا، کسی طرف اور رخ نہ کرنا، صرف قرآن کریم پر فوکس ہونا، ایک نفس بھی اس سے باہر نہ لینا، یہ اللہ کو پکارنا ہے، یہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی ضمانت دے رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، یعنی میری وحی کا اتباع کرو، یعنی میں نے جو دعوت دی ہے اس کو قبول کرو، پھر وحی کا اتباع کرو گے تو وہ تمہاری دعوت ہوگی اور میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ ضمانت دی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے تو میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب اس چیز سے زیادہ واضح اور ہو گیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، کہ وہ اپنی خواہش نفس، ہوائے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، یا دیگر اپنے جیسے بشر کی باتوں پر چلتے ہیں، چاہے وہ بشر کوئی بھی ہو،
تو وہی اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو تکبر نہیں کرتے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، نتائج دیتا ہے، جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو کہو کہ میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والوں کی جو اجیب دعوت الداع اذا دعان ہے، کہ جب وہ مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، یعنی وہ میری وحی کا اتباع کر کے جن نتائج کے لیے دعا کرتا ہے، جو آسن نتائج دنیا و آخرت میں وہ جن کا متمنی ہوتا ہے کہ مجھے وحی کے اتباع سے وہ نتائج ملیں گے جن کا اللہ رب کریم نے وعدہ کیا ہے، تو میں وہ نتائج اس کو وعدہ ایفا کرتا ہوں، اور میں اس کی دعا قبول کر کے وہ نتائج اس کو دیتا ہوں دنیا و آخرت میں کہ وہ ایسا ہی کریں کہ میری بات کو یعنی وحی کا اتباع کریں اور اس پر ایمان لائیں، تاکہ وہ رشد سے بہرہ مند ہوں، یعنی اس کو دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملے اور آخرت میں بھی۔ اور قیامت کے دن یہ جو ظالمین ہوں گے، یہ عذاب دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر وہ اللہ رب کریم کو پکاریں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تاکہ ہم تیری جو دعوت ہے، تو نے جو ہمیں دعوت دی تھی، اس کو قبول کریں اور رسول علیہ السلام کا اتباع کرتے، یعنی جس طرح وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر وحی کا اتباع کرتے۔ یہ ہے اللہ کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ حقیقت انہیں جب قیامت میں آشکارا ہوگی، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ آیات بھیجی ہیں کہ ہم ابھی اس دنیا میں ان کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اور ہم صرف اور صرف اللہ کی دعا کو قبول کریں، کسی بندے کی جو اس نے ہمیں دعوت دی ہے، کسی بشر نے، کسی غیر اللہ نے، تو اس کی دعوت کو ہم رد کریں، اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ وہ نتائج نہیں دے سکتا۔ نتائج اور صرف جو اصل نتائج ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک دے سکتا ہے۔ قیامت میں تو یہ کفار، مشرکین اور منافقین اور سب جو لوگ ہیں وہ تو یہی خواہش کریں گے کہ ہمیں پھر اگر تھوڑا سا موقع مل جائے، ہمیں اور زندگی مل جائے، تو ہم اللہ کی دعا کو قبول کریں اور اللہ کی دعا پر لبیک کہتے ہوئے وحی کا اتباع کریں، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ہم بھی انبیاء کا اتباع کرتے ہیں علیہ السلام۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے مزید ایک مقام پر بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مستجاب کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، وحی کا اتباع کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں کو کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں دوسرے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، ان کی تزکیہ کے لیے اور ان کی نشو و نما کے لیے، تو یہ مومنین کی صفات ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں ہر دور میں اللہ پر ایمان لانے والے۔ اور جو مومنین، مہاجرین، مجاہدین تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھے، تو وہ اللہ رب کریم سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے جو وعدے کیے ہیں اپنے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے، اور اس سے قبل کے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے سے جو وعدے مومنین سے کیے گئے ہیں ہر دور میں، وہ قیامت تک کے مومنین کے لیے وہی وعدے موجود ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، قرآن کریم کی یعنی نزول وحی کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا، لیکن وہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات ہیں، اس کی سنت ہے، جو اس کے وعدے ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود ہوں گے۔ ہم نے صرف وحی کا اتباع کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم ساری نوع انسانی کو اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور سب مل کر اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم سے باہر کہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے، اس کے اندر ہے۔ تو ہم اسی طرح اپنے عہد کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وحی کا اجتماعی طور پر اتباع کرتے ہیں۔ تو
پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنے تمام وعدے ہمارے ساتھ پورے کرے گا، جس طرح وہ پہلے مومنین سے، متقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اپنے وعدے پورے کر چکا ہے۔ تو یہی دعا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں بھی مومنین کر رہے تھے کہ اپنے تو وعدے جو رسول کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے تو نے ہم سے کیے ہیں وہ پورے فرما، اور روز قیامت ہمیں تو کسی قسم کے غم سے اور بدحالی سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے کہ ہم کسی طرح کی مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بے شک انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب کریم نے جواب دیا وحی کے ذریعے ہی کہ ان کا رب ان کی اس دعا کو مستجاب کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے کہ میں کسی امن کرنے والے کا امن ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہاں پر جو دعا کی جو حقیقی شکل بتائی گئی ہے وہ امن ہے، یہ جو پہلے جس طرح تذکرہ ہوا ہے کہ دعا زبان سے محض کچھ الفاظ دہرانے کا، کہ جس طرح عام تصور ہے یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے یہ چیزیں دے دے، یہ دے دے، جو خواہشات ہیں یہ محض خواہشات ہیں، امانی و وشف خواہشات ہیں جو ہر آدمی میں ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ وحدہ لا شریک، میری مرضی پر، ہماری انفرادی و اجتماعی حالت، میری خواہش پر، محض تمنا پر، جو زبان سے کچھ الفاظ دہرانے سے وہ مجھے نتائج مل جائیں، یا میرے گھر والوں کو، یا پوری ساری نوع انسانیت کو، یا قوم کو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے کہ شاید کچھ زبان سے مانگنے سے یا رو رو کر مانگنے سے کچھ چیزیں مل جائیں گی۔ معاذ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فیصلے تبدیل کرنے کا نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو خیر، برکات اور جو حسنات ہیں، جو اصلاح ہے فرد کی ذات میں اور معاشرے میں، اور جو امن ہے، سلامتی ہے، خیر اور برکت ہے، رزق کریم ہے، اور جو زندگی کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو آخرت کی ساری اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتیں ہیں، ان کے ملنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، وہ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ، کہ زندگی کے ان معاملات میں، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار اختیار کرو، پھر اللہ وحدہ لا شریک تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا۔ اگر طریقہ غیر اللہ کا اپنایا جا رہا ہو زندگی کے انفرادی و اجتماعی معاملات میں، قرآن کریم سے باہر کی چیزوں پر، توہمات کے اوپر، جو جہالت پر مبنی عقائد ہیں، یا جو لغویات ہیں، یا جو فضول باتیں ہیں، یا جو آدمیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، چاہے ان کو نام کوئی بھی دیا گیا ہو، عنوان کوئی بھی ان کا ہو، تو وہ قرآن کریم سے باہر ہیں، تو وہ تمام کی تمام باطل ہیں، اور ان کو اپناتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ان پر انحصار کرتے ہوئے، یا ان کو بھی قرآن کریم کے ساتھ شامل کرتے ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک وہ نتائج نہیں دیتا۔ وہ جو عمل کرتا ہے قرآن کریم کے اوپر، جس طور کے بھی لوگ ہوں گے، ان کو وہ نتائج ملتے ہیں، اور ان کی دعا کو اللہ مستجاب کرتا ہے، کیونکہ وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ زبان سے کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کے تمام گوشوں سے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، ان تمام سے متعلق، چاہے وہ عدل کا شعبہ ہے، چاہے وہ معیشت کا ہے، چاہے وہ اخلاقیات کا، سیاسیات کا، حکومتی نظام کا، وہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہے، اس میں وہی کا اتباع کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سے دعا ہوگی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی دور کے ہوں، کسی خطہ کے ہوں، پھر ان کو وہ نتائج دے گا، وہ وعدے پورے کرے گا جو اس نے وحی میں اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ اور دعا کو قبول کرنے والا، مستجاب کرنے والا جو اللہ کے عبد ہیں، جن کا رب اللہ ہے، جن کا معبود اللہ ہے، جن کا الہ اللہ ہے، تو وہ تو جب اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے آسن نتائج کی جو توقع رکھتے ہیں، جو اللہ کی نصرت و تائید کی، جو فوز و فلاح کی، جو خیر اور برکات کی جو توقع رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو اللہ رب کریم ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بھی اس اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔
تو آج کی اور ابھی اس پر شاید اس موضوع کے اوپر 2 نشستیں مزید ہوں، تو آج کی اس نشست میں جن آیات جن کا مطالعہ کیا گیا ہے، جن سے حصول ہدایت کے لیے جو جن کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان آیات کے نمبر کتاب اللہ میں سے جو حوالہ جات ہیں: سورۃ العنکبوت آیت نمبر 52، سورۃ المومن آیت نمبر 12، سورۃ النساء آیت نمبر 51، سورۃ السبا آیت نمبر 41 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اس کے بعد سورۃ التحریم آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، سورۃ الانعام آیت نمبر 108، سورۃ النساء آیت نمبر 76، سورۃ الانعام آیت نمبر 56-57، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 51-52، سورۃ النساء آیت نمبر 51-52، سورۃ الحج آیت نمبر 62، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4-6، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، سورۃ الرعد آیت نمبر 14، سورۃ الانفال آیت نمبر 24، سورۃ المومن آیت نمبر 60، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 44، سورۃ شورا آیت نمبر 38، سورۃ آل عمران آیت نمبر 194-195 اور سورۃ الشورى آیت نمبر 26۔ یہ آیات تھی جن کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود، اپنا رب اور اپنا الہ تسلیم کرتے ہوئے قرآن کریم کے اجتماعی طور پر اتباع کا، اللہ کی وحی کے اتباع کا جو ایک اجتماعی نظام تشکیل دینے کے سلسلے میں یہ آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور ہم اسی کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس سفر میں ہمارے شریک سفر بنیں، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے وہ تمام وعدے ایفا کرے کہ جو اس نے ہر دور میں اپنے جو اس کے مومن بندے ہیں، جو اس کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ کیے ہیں، اور وہ وعدے قیامت تک موجود ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ دعا بھی جو اللہ نے دعوت دی ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنی ہے کہ اس کی وحی کا اتباع کرنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو دعوت دی ہے کہ میری وحی کا اتباع کرو، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری دعا قبول کرے گا جو ہمارے اعمال کی صورت میں ہوگی۔ دعا زبانی الفاظ پڑھنے دہرانے کا نام نہیں ہے، جو خواہشات اللہ رب کریم سے زبانی طلب کرنے کا نام نہیں ہے۔ دعا اصل میں عمل کا نام ہے۔ اعمال کی صورت میں ہمارے جو اعمال جا رہے ہیں وہی ہماری دعا ہے، اور ان کی جو نتائج آ رہے ہیں وہ استجابت ہوگی اللہ رب کریم کی طرف سے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو ایمان سے متعلق ہے، اس کی امید ہے کہ 2 نشستیں اور ہوں گی اور پھر یہ موضوع مکمل ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔